बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो दिलों का हाल बखूबी जानता है। अस्सलामुअलैकुम लिसनर्स, आप सब कैसे हैं? जो दोस्त इस चैनल पर नए आए हैं वो बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाए। प्यारे लिसनर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ अंबर नागमारिया सीरीज की किस्त नंबर 39 लहरी मौत का तीसरा हिस्सा पेशे हिदमत करने जा रही हूँ। लिसनर्स, चले चलते हैं कहानी की तरफ। अंबर एक तरफ होकर खड़ा हो गया। सांप भी इसके करीब आ गया। अंबर ने जमीन पर झुककर सांप से कहा, नाग, ये काम जरा मुश्किल नजर आ रहा है। एक नहीं बल्कि 2 सिपाही पहरा दे रहे हैं। तुम जाकर कोशिश करो कि एक सिपाही को काबू कर लो। क्या तुम में इतना जहर है कि इनमें से एक को काट कर हला कर सको? सांप ने गर्दन इस तरह हिलाई जैसे कह रहा हो, मैं इन दोनों का काम तमाम कर सकता हूँ। सांप पहरेदारों की तरफ बढ़ा। अंबर अपनी जगह पर खड़ा रहा। सांप ने पहरेदारों के पास जाकर एक पहरेदार सिपाही पर जाकर हमला कर दिया और उसे काट खाया। इसी सिपाही ने गिरते गिरते सांप का शोर मचा दिया। दूसरे सिपाही ने तलवार खींचकर सांप पर हमला कर दिया। अंबर लपक कर सिपाही की तरफ गया क्योंकि नाग की जिंदगी खतरे में थी। सिपाही तलवार चला रहा था। सांप भाग कर छुप गया। अब जो सिपाही ने एक और सिपाही को अपनी तरफ आते देखा तो रुक गया और बोला, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? अंबर ने कहा, बादशाह के हुक्म से बाहर जा रहा हूँ, जहाज पर काम है। सिपाही ने कहा, हुक्मनामा दिखाओ। अंबर ने कहा, अभी दिखाता हूँ। अंबर जेबें टटोलने लगा। इस स्ना में सिपाही जमीन पर गिरे हुए पहरेदार पर झुककर इसकी देखभाल करने लगा, मगर सांप के जहर ने इस सिपाही का काम तमाम कर दिया था। वो जहर के असर से मारकर अकड़ गया था। अभी दूसरा सिपाही उठने ही लगा था कि ऊपर से अंबर ने तलवार मारकर इसे भी हलाक कर दिया। अब मैदान साफ था। अंबर ने सांप को आवाज दी, नाग, बाहर निकल आओ। सांप एक स्टून के पीछे से बाहर निकल आया। अंबर ने दरवाजा खोला और महल से बाहर आ गए। बाहर आते ही सांप ने भी जोर से फुनकार मारकर दोबारा आदमी की शक्ल अख्तियार कर ली। अंबर ने कहा, बड़ी मुश्किल से बाहर निकले हैं। हम जगह जगह पहरा लगा हुआ था। ना जाने शकुंतला यहाँ से किस तरह भागी होगी। चलो अब यहाँ से भाग चलें, कहीं ऐसा न हो कि फिर मुसीबत आ जाए। अंबर और नाग ने महल में से निकलकर इस तरफ भागना शुरू कर दिया जिस तरफ जंगल शुरू होता था। रास्ते में उन्होंने दूर समंदर के किनारे खड़ा अपना बादबानी जहाज भी देखा। नाग ने कहा, अंबर भाई, क्यों ना जहाज पर चलकर मारिया को साथ ले लें? अंबर बोला, ऐसा करना खतरनाक होगा। जहाज पर बड़ा पहरा होगा। मारिया तो अपना बचाव कर सकती है, मगर हम जरूर पकड़ लिए जाएंगे। सबसे पहले जंगल में चलकर शकुंतला को तलाश करते हैं। मारिया तो इस जहाज पर महफूज रह ही रहेगी। वहाँ खाने पीने की कमी नहीं है और फिर वो किसी को दिखाई भी नहीं देती। पहले शकुंतला को ढूंढ लें, फिर जहाज पर आकर मारिया को भी साथ ले लेंगे, बल्कि शकुंतला को भी साथ लेकर इसी जहाज पर आ जाएंगे और यहाँ से निकल चलेंगे। नाग ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। और वो जंगल की तरफ दौड़ते चले गए। समंदर के किनारे किनारे चलते हुए वो जंगल के किनारे पर आ गए और फिर घने जंगल में दाखिल हो गए। रात अंधेरी थी, हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। वो शकुंतला को आवाज नहीं दे सकते थे। आवाज देना वैसे भी बेकार था क्योंकि जाहिर है शकुंतला किसी जगह बाहर नहीं बैठी होगी। वो जरूर किसी गार या खो के अंदर छुपी होगी। इसे तो दिन चढ़ने के बाद ही तलाश किया जा सकता था। अंबर और नाग जंगल में भागते भागते काफी दूर निकल गए। बाहर उन्हें एक जगह थक कर रुकना पड़ा। वहाँ एक नदी बह रही थी। उन्होंने पानी पिया, मुंह हाथ धोए और झाड़ियों की ओट में छुपकर जरा आराम करने के लिए लेट गए। इधर अंबर और नाग जंगल में नदी किनारे झाड़ियों में छुपे हुए थे। उधर कप्तान कश्ती में खजाने के संदूक लादे उन्हें साहिल की तरफ ला रहा था। जहाज पर मारिया गहरी नींद में सो रही थी। अचानक एक परिंदा इसके ऊपर से तेजी से गुजर गया। इसके परों की आवाज से मारिया की आंख खुल गई। आंखें मलती हुई उठ बैठी। इसे मालूम था कि आज रात सिपाहियों ने खजाना चुराना है। वो बागी बागी नीचे कैबिन में गई। वहाँ ना खजाना था ना खजाने के संदूक थे। सिपाही खजाना उठाकर जा चुके थे। मारिया परेशान होकर ऊपर अर्शे पर भागी। इसने जंगले में खड़े होकर समंदर की तरफ देखा। दूर किनारे पर सिपाहियों की कश्ती खड़ी थी और सिपाही सरों पर खजाने के संदूक उठाए लिए जा रहे थे। मारिया को सख्त गुस्सा आया, अपने आप पर भी और सिपाहियों पर भी और अपनी नींद पर भी। मगर अब वो क्या कर सकती थी? कोई कश्ती भी नहीं थी कि इस पर सवार होकर वो सिपाहियों का पीछा कर सके, और इसे तैरना भी नहीं आता था कि समंदर में छलांग लगाकर ही किनारे पर पहुंच जाए। अपने अंदर ही पेचोताब खाती वो जहाज के जंगले से लगी खड़ी रही। इसने सोचा कि कोई बात नहीं, आखिर ये लोग जंगल में जाकर ही किसी जगह खजाना दफन करेंगे। जब वो दोबारा वापस आएंगे
تو وہ کسی ایک کو قابو کر کے اسے پوچھ لے گی کہ خزانہ کس جگہ دفن ہے۔ کپتان نے خزانے کے 5 صندوق سپاہیوں کے سروں پر اٹھوا رکھے تھے اور انہیں اپنی نگرانی میں لے کر جنگل میں داخل ہو گیا۔ اسے پہلے ہی معلوم تھا کہ خزانہ کس جگہ دفن کرنا ہے، چنانچہ اس نے سوچی سمجھی سازش کے مطابق، بھائیو، جس جگہ خزانہ دفن کرنا ہے وہ جگہ یہاں سے کافی دور ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ یہاں آرام کریں اور کچھ سپاہی خزانہ لے کر یہاں سے آگے چلے جائیں۔ آخر ایسا کیوں کپتان؟ ہم میں سے کوئی بھی تھکا ہوا نہیں، ہم بڑے آرام سے سفر کر سکتے ہیں۔ کپتان لاجواب ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہ رہا۔ اس نے کہا، بہت اچھا بھائیو، اگر تم تھکے ہوئے نہیں ہو تو بے شک چلتے رہو، میں تو صرف تمہاری خاطر کہہ رہا تھا۔ سپاہیوں نے یک زبان ہو کر کہا، نہیں کپتان، ہم سب تازہ دم ہیں، ہم خزانہ لے کر کسی دوسرے جزیرے پر بھی جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے پھر چلو میرے پیچھے چلے آؤ۔ کپتان جان بوجھ کر سپاہیوں کو چکر لگوا کر اس جگہ لے آیا جہاں جھاڑیوں کی اوٹ میں 2 گھڑے کھدے ہوئے تھے، ایک خزانے کے صندوق دفن کرنے کے لیے اور ایک بڑا گڑھا سپاہیوں کی لاشیں دبانے کے لیے کھودا گیا تھا۔ کپتان نے سپاہیوں کو بالکل نہ بتایا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے خزانے کو دفن کرنا ہے، بلکہ بولا، میرا خیال ہے ہمیں اس جگہ تھوڑا آرام کر لینا چاہیے، ذرا دم لے کر آگے چلیں گے کیونکہ وہ جگہ کافی دور ہے۔ ایک سپاہی نے کہا، کپتان، ہم تھکے بالکل نہیں ہیں، ہم چل سکتے ہیں۔ کپتان ذرا ڈانٹ کر بولا، یہ میرا حکم ہے کہ تم لوگوں کو یہاں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہیے، میں جانتا ہوں کہ اگر تم لوگوں نے یہاں تھوڑا آرام نہ کیا تو تم آگے کا سفر نہیں کر سکو گے، صندوق اتار کر ایک طرف رکھ دو۔ سب سپاہیوں نے صندوق اتار کر ایک طرف رکھ دیے۔ کپتان نے ایک جولے میں سے مچھلی کا بنا ہوا گوشت نکال کر لکڑی کی ایک تھالی میں رکھا اور بولا، یہ لو تھوڑا گوشت کھاؤ تاکہ تمہارے اندر آگے بڑھنے کی طاقت آ جائے۔ سپاہی بڑے خوش ہوئے، انہیں مچھلی کا بنا ہوا گوشت بھلا کہاں روز روز ملتا ہے، سپاہیوں کو تو صرف جنگلی سانڈوں کا گوشت ہی کھانے کو ملتا ہے۔ جزیرے میں جس قدر اعلیٰ قسم کی مچھلی پکڑی جاتی تھی، ان پر اسمگلروں کے بادشاہ کا قبضہ تھا، لیکن سپاہیوں کو کوئی خبر نہیں تھی کہ مکار کپتان نے مچھلی میں زہر ملا رکھا ہے۔ کپتان نے جو مچھلی خود کھائی اسے اپنی جیب سے نکال کر منہ میں ڈال لیا اور تھالی آگے بڑھا کر سپاہیوں سے کہا، بڑی مزیدار مچھلی ہے، یہ میں نے صبح خاص طور پر تم لوگوں کے لیے پکوائی تھی، ذرا چکھ کر دیکھو، اس کی طاقت سے تم لوگوں کی ساری تھکان اتر جائے گی۔ سپاہی تھک گئے تھے، خاص طور پر وہ سپاہی تو بہت تھک گئے تھے جنہوں نے سروں پر صندوق اٹھا رکھے تھے، وہ تو محض اس لیے جلدی کر رہے تھے کہ کسی طرح ہیرے جواہرات ان کی آنکھوں کے سامنے زمین میں ایک بار دفن کر دیے جائیں تاکہ ان کی دولت محفوظ ہو جائے۔ کپتان نے جو ہی زہریلی مچھلی ان کے آگے کی، سارے کے سارے مچھلی پر ٹوٹ پڑے۔ مچھلی میں سے گرم گرم بھاپ اٹھ رہی تھی اور مسالوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ دیکھتے دیکھتے وہ سارے مچھلی چٹ کر گئے، صرف ایک سپاہی مچھلی کھانے سے بچ گیا۔ ہوا یہ کہ جب اس نے تھالی میں سے اپنے حصے کی مچھلی کا ٹکڑا اٹھایا تو وہ اسے لے کر ذرا پرے درخت کے نیچے بیٹھ گیا تاکہ آرام سے کھا سکے۔ کپتان نے اسے دیکھا نہیں، وہ ان سپاہیوں کی طرف لگا ہوا تھا جنہوں نے تھالی کے گرد چرمٹ بنا رکھا تھا اور بڑے مزے سے مچھلی کھا رہے تھے۔ خوش قسمت سپاہی نے مچھلی کا ٹکڑا کھانا ہی چاہا تھا کہ اوپر سے ایک آم درخت پر سے ٹوٹ کر ٹھیک سپاہی کے اس ہاتھ پر گرا جس میں اس نے مچھلی پکڑ رکھی تھی۔ مچھلی کا ٹکڑا جھٹکے سے نیچے گر پڑا، نیچے چٹان کی ڈھلان تھی، مچھلی کا ٹکڑا اندھیرے میں سے نیچے دور تک لڑک گیا۔ سپاہی کو بڑا افسوس ہوا کہ اس نے تو سوچا تھا کہ ایک طرف سکون سے بیٹھ کر بنی ہوئی مچھلی کا مزہ لے گا اور یہاں مچھلی کے ٹکڑے سے ہی ہاتھ دھونے پڑ گئے۔ اس نے سوچا کہ چٹان کی ڈھلان پر سے نیچے اتر کر مچھلی کو تلاش کرنا چاہیے۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اس نے کیا دیکھا کہ ایک سپاہی نے چیخ ماری اور زمین پر گر پڑا، وہ چکنا ہو گیا۔ کپتان گرتے سپاہی کی طرف بڑھا، دوسرا سپاہی بھی گر پڑا اور پھر دیکھتے دیکھتے سارے کے سارے سپاہی زمین پر گرے اور گرتے ہی خطرناک زہر کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ یہ سپاہی جو درخت کی اوٹ میں بیٹھا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا کانپ اٹھا، فوراً سمجھ گیا کہ کپتان نے زہریلی مچھلی کھلا دی ہے۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کی جان بچ گئی، مگر ابھی اس کی جان خطرے میں تھی۔ کپتان نے ہاتھ جھاڑ کر سپاہیوں کی لاشیں گننا شروع کی۔ سپاہی ایک دم چونکا۔ کپتان کو جب معلوم ہوگا کہ مرے ہوئے سپاہی 9 ہیں تو وہ 10ویں سپاہی کی تلاش شروع کر دے گا۔ یہ سوچ کر زندہ بچے ہوئے سپاہی نے چپکے سے درخت پر چڑھنا شروع کر دیا۔ وہ بڑی خاموشی سے درخت کی شاخوں میں چھپ کر بیٹھ گیا اور نیچے کا تماشا دیکھنے لگا۔ کپتان نے لاشوں کو گنا تو وہ 9 تھی۔ وہ حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، 10ویں لاش کہاں گئی؟ کپتان نے جھک کر ایک بار پھر لاشیں گنی اور سپاہیوں کے چہروں کو غور سے دیکھا۔ وہاں صرف 9 عدد سپاہیوں کی لاشیں تھیں، 10واں سپاہی غائب تھا۔ کپتان پریشان ہو گیا، 10واں سپاہی کہاں بھاگ گیا تھا؟ اس نے مچھلی کیوں نہیں کھائی؟
اسے کس طرح شک پڑ گیا کہ مچھلی میں زہر ملا دیا گیا ہے۔ کپتان نے سپاہی کو ادھر ادھر تلاش کرنا شروع کر دیا، مگر وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ 10واں سپاہی تو درخت کی شاخوں میں چھپا چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا۔ کپتان نے ساری جھاڑیوں میں سپاہی کو ڈھونڈا، مگر وہ کہیں بھی اسے تلاش نہ کر سکا۔ پھر اس نے اپنے آپ سے کہا، ہو سکتا ہے 9 سپاہی ہی ہوں، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ 10واں سپاہی غائب ہو جائے۔ میرا خیال ہے کہ 9 ہی سپاہی تھے، مجھے غلط فہمی ہوئی ہے۔ کپتان کو جب یقین ہو گیا کہ اس کے ساتھ 10 نہیں بلکہ 9 سپاہی تھے تو وہ بڑے اطمینان سے آگے بڑھا۔ اس نے ایک بڑے کھڈے کے اوپر سے شاخوں کو پرے ہٹایا۔ 10واں سپاہی اوپر درخت پر بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر کانپ گیا کہ کپتان نے ان کی لاشوں کو دبانے کے لیے پہلے ہی سے گڑھا کھود رکھا تھا۔ اس نے بڑی مکاری سے انہیں اسی جگہ آرام کرنے کا مشورہ دیا اور پھر زہریلی مچھلی کھانے کو دی تاکہ یہ سب ہلاک ہو جائیں۔ کپتان نے ایک ایک سپاہی کی لاش کو پکڑ کر گڑھے کی طرف گھسیٹنا شروع کر دیا۔ کافی محنت کے بعد کپتان نے سارے 9 کے 9 سپاہیوں کی لاشوں کو گڑھے کے اندر پھینک کر اوپر مٹی ڈال دی۔ پھر اس نے اوپر جھاڑیوں کی شاخیں ڈال کر اس جگہ کو چھپا دیا۔ 10واں سپاہی درخت پر بیٹھے بیٹھے سوچنے لگا کہ درخت نے اسے عین وقت پر اوپر سے آم گرا کر بچا لیا۔ اگر ٹھیک اس وقت جب کہ وہ مچھلی کھانے والا تھا آم اس کے ہاتھ پر نہ گرتا تو اس وقت اس کی اپنی لاش بھی سامنے والے گڑھے میں دفن ہوتی۔ 10واں سپاہی خوف سے کانپ گیا۔ کپتان نے اب دوسرے گڑھے کے اوپر سے خشک جھاڑیاں پرے ہٹائیں اور ان کے اندر خزانے کے صندوق رکھنے شروع کر دیے۔ لاشوں کو اس نے پاؤں سے پکڑ پکڑ کر گھسیٹا تھا، لیکن جوہرات کے صندوق کو وہ بڑے آرام سے اٹھا کر گڑھے کے اندر رکھ رہا تھا۔ 5 کے 5 صندوقوں کو گڑھے کے اندر رکھ کر کپتان نے اطمینان کا سانس لیا اور اس جگہ بیٹھ کر جیب سے تولیہ نکال کر چہرہ اور بازوں کا پسینہ پوچھنے لگا۔ 10واں سپاہی اوپر بیٹھا بیٹھا تنگ آ گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کپتان اب وہاں سے جائے تاکہ وہ نیچے اترے، لیکن کپتان نے دیر کر دی تھی۔ وہ کچھ دیر آرام سے بیٹھا رہا، پھر اٹھا، جس جگہ خزانہ دفن تھا اس جگہ جھاڑیوں پر ہاتھ پھیرا اور وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دور تک سپاہیوں کو اس کے قدموں کی کھڑ کھڑ کی آواز آتی رہی، پھر جنگل میں خاموشی چھا گئی، مگر سپاہی ابھی تک خوف زدہ تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں کپتان قریب ہی چھپا ہوا نہ ہو، اس نے کوئی چال نہ چلی ہو۔ کافی دیر گزر جانے پر جب کپتان اندھیرے سے باہر نہ نکلا تو سپاہی کو یقین آ گیا کہ اب وہ چلا گیا ہے۔ اب وہ بڑے آرام سے درخت پر سے نیچے اتر آیا۔ سب سے پہلے وہ جھکا جھکا اس گڑھے کی طرف آیا جہاں اس کے ساتھیوں کی لاشیں دبی ہوئی تھی۔ سپاہی جذباتی سا ہو گیا۔ اپنے سپاہیوں کو یاد کر کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کا کپتان سے بدلہ ضرور لے گا۔ پھر اس نے اس گڑھے کی جھاڑیوں کو دیکھا جہاں خزانہ دفن تھا۔ اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس سارے خزانے کا اب وہ اکیلا مالک ہوگا۔ میں کپتان کو اسی طرح ہلاک کروں گا جس طرح اس نے میرے ساتھیوں کو ہلاک کیا ہے۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں اس کا اسی جگہ انتظار کروں گا، وہ ضرور آئے گا۔ اس کا خزانہ اس جگہ دفن ہے جس کا وہ اب اکیلا مالک بن بیٹھا ہے۔ میں کپتان کو اس کے ظلم اور لالچ کی پوری سزا دوں گا۔ سپاہی ایک طرف ہو کر سو گیا۔ دن نکلا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ جزیرے اور جہاز کی طرف نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ اگر وہ اس طرف جاتا تو کپتان اسے ضرور پہچان لیتا اور اسی وقت اسے ہلاک کر ڈالتا۔ اس نے اٹھ کر درخت پر سے پھل توڑ کر کھائے، ندی کا پانی پیا اور پھر درخت کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اسے یقین تھا کہ کپتان جلد سے جلد واپس خزانے کو ایک نظر دیکھنے وہاں ضرور آئے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ صبح ابھی ہوئی ہی تھی کہ سپاہی کو جنگل میں قدموں کی آواز سنائی دی۔ سپاہی درخت کی شاخوں میں چھپا بڑے غور سے نیچے دیکھنے لگا۔ اسے سورج کی روشنی میں دور سے کپتان آتا دکھائی دیا۔ وہ بڑی ہوشیاری سے ادھر ادھر دیکھتا چلا آ رہا تھا، جیسے کسی پر ظاہر نہ کرنا چاہتا ہو کہ وہ جنگل میں آیا ہو۔ سپاہی اس کے انتظار میں درخت کے اوپر ہی بیٹھا رہا۔ کپتان اس جگہ پر آ گیا جہاں اس نے خزانے کو دفن کر رکھا تھا۔ پہلے تو وہ بڑی خوشی بھرے چہرے کے ساتھ اس جگہ کو دیکھتا رہا، پھر وہ بیٹھ گیا، چاروں طرف ایک بار پھر غور سے دیکھا۔ جب اسے اطمینان ہو گیا کہ وہ وہاں اکیلا ہے تو اس نے جھاڑیاں اوپر سے ہٹا کر مٹی ادھر ادھر کرنا شروع کر دی۔ تھوڑا سا گڑھا کھودنے کے بعد ہی نیچے صندوق دکھائی دیا۔ کپتان نے صندوق کو باہر نکال کر اس کا ڈھکنا کھول دیا۔ دن کی روشنی میں صندوق میں بھرے ہوئے ہیرے جواہرات ستاروں کی طرح چمکنے لگے۔ درخت کے اوپر چھپے ہوئے سپاہی کی آنکھیں بھی چکا چوند ہو گئی۔ کپتان کا تو خوشی کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ جوہرات کے ہاروں کو اپنے گلے میں پہنتا، ہیروں کو اپنے کانوں اور ماتھے سے لگاتا۔ کچھ ہیرے اس نے اپنی جیب میں ڈال لیے، پھر دوسرے صندوق میں سے سونے کا ایک گلدستہ نکال کر اسے بار بار چومنے لگا۔ جب اسے چومتا چومتا تھک گیا تو گلدستے کو دوبارہ صندوق میں رکھا، اس کا ڈھکنا بند کر دیا۔ کپتان نے دونوں صندوق گڑھے میں واپس رکھ دیے۔ وہ مٹی بھرنے لگا۔ سپاہی نے سوچا کہ اس کپتان کو کس طرح ہلاک کیا جائے۔ کپتان کے پاس تلوار تھی اور سپاہی کے پاس صرف خنجر تھا۔ کپتان ہٹا کٹا اور تجربہ کار
تلوار باز تھا۔ سپاہی اگر نیچے جا کر اس پر حملہ کر بھی دے تو کپتان ضرور حملہ کرتا اور سپاہی کو ضرور ہلاک کر دیتا۔ پھر اس سے اپنے ساتھیوں کی موت کا بدلہ وہ کس نہ لے؟ یہ شخص تو اگر چلا گیا تو ہو سکتا ہے کچھ روز کے بعد ہی آئے اور خزانہ یہاں سے لے کر چلا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اب رات کو واپس آئے۔ سپاہی اسی طرح اتنے دن تو جنگل میں نہیں پڑا رہ سکتا تھا۔ پھر کیا کیا جائے؟ کیا وہ نیچے اتر کر کپتان پر حملہ کر دے؟ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا دکھتا ہے، ایک سیاہ رنگ کا لمبا موٹا سانپ درخت کی اوپر والی ٹہنی سے نیچے اتر رہا ہے۔ سپاہی کا تو جسم خوف کے مارے سن ہو گیا۔ اگر وہ شور مچاتا تو نیچے کپتان کے ہاتھوں گرفتار ہو کر ہلاک ہو جاتا، اور اگر خاموش رہتا تو سانپ اسے کاٹ لے گا۔ اس کی جان دوہری مصیبت میں پھنس گئی۔ سپاہی کو اپنی موت بالکل سامنے نظر آ رہی تھی، نیچے بھی موت اور اوپر بھی موت تھی۔ وہ دونوں موتوں کے بیچ میں آ گیا تھا۔ سانپ اوپر والی شاخ سے نیچے اتر کر اب اس ٹہنی پر آ گیا جس پر سپاہی نے پناہ لے رکھی تھی۔ سپاہی نے موت کے انتظار میں آنکھیں بند کر لی۔ دوسری بار جو اس نے آنکھیں کھولی تو سانپ اس کے قریب سے گزر رہا تھا، بالکل ہی قریب سے۔ اسے سانپ کے چلنے کی سرسراہٹ ہلکی ہلکی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول دی۔ انہیں آنکھیں کھولی ہی تھی کہ جیسے سانپ کو بھی علم ہو گیا۔ سانپ چلتے چلتے رک گیا۔ سانپ نے اپنی گردن پیچھے گھما کر سپاہی کو اپنی دہتی ہوئی انگارہ آنکھوں سے دیکھا۔ سپاہی زرد پڑ گیا۔ اس کے منہ سے چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ سانپ نے گردن موڑی اور آگے رینگنا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب صاف یہ تھا کہ جب اس نے آنکھیں بند کر رکھی تھی تو سانپ اس کے چہرے کے سامنے سے ہو کر گزرا تھا۔ سپاہی کے بدن میں ایک جھرجھری سی آئی۔ سانپ کی دم اب اس کے پاؤں کو چھو کر آگے نکل گئی۔ سانپ درخت پر سے نیچے اتر رہا تھا۔ نیچے کپتان ابھی تک گڑھے میں خزانے کو دفن کرنے کے بعد مٹی ڈال رہا تھا۔ سانپ نیچے اتر گیا۔ کچھ دیر وہ اپنی جگہ پر رکا، بڑے غور سے اس آدمی کو تکنے لگا جو زمین میں مٹی ڈال رہا تھا۔ کپتان سانپ سے بے خبر تھا۔ پھر اس نے رینگنا شروع کر دیا۔ وہ کپتان کے بالکل قریب پیچھے جا کر ٹھہر گیا۔ سپاہی درخت پر بیٹھا بڑی دلچسپی سے یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ سانپ نے اسے کاٹنا تھا مگر اسے نہیں کاٹا اور قریب سے ہو کر گور کر دیکھ کر نیچے چلا گیا اور اب کپتان کے پیچھے جا کر رک گیا۔ آخر سانپ کو کیا کرنا تھا؟ سانپ نے جو کچھ کرنا تھا وہ سامنے آ گیا۔ سانپ نے زمین پر سے پھن پھیلا کر اوپر اٹھانا شروع کر دیا۔ وہ زمین سے 5 فٹ اوپر آ گیا اور اپنے پھن کو جلانے لگا۔ کپتان کو احساس ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی ہے۔ جو ہی اس نے پلٹ کر دیکھا، اس کی نظریں سانپ کے پھن پر پڑی جو اس کی طرف منہ کر کے جوم رہا تھا۔ کپتان کا ہاتھ تلوار کی طرف گیا لیکن اس دوران میں سانپ اسے ڈس کر وہاں سے جا چکا تھا۔ یہ سب کچھ اس قدر تیزی سے ہوا کہ سپاہی بھی حیرت زدہ رہ گیا۔ سانپ کے ڈسنے سے کپتان چکرا کر زمین پر گر پڑا۔ یہ کوئی بہت ہی خطرناک زہری سانپ تھا کیونکہ دیکھتے ہی دیکھتے کپتان کا سارا جسم نیلا پڑ گیا اور اس کی آنکھیں ابل کر باہر آ گئیں۔ اس کے جسم نے پھولنا شروع کر دیا۔ پھر لاش پھٹ کر پانی بن کر زمین میں جذب ہو گئی۔ زہر کے اثر سے کپتان کی ہڈیاں بھی پانی بن کر زمین میں گم ہو چکی تھی۔ سپاہی لرز گیا۔ جہاں ایک پل پہلے کپتان بیٹھا ہیرے جواہرات کے بخار اور سونے کے گلدان کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا تھا، اب وہاں اس کی لاش بھی نہیں تھی۔ خدا جانے سانپ اپنا کام کرنے کے بعد کہاں گم ہو گیا۔ سپاہی نے دیکھا کہ جہاں خزانہ تھا وہاں سے ایک جگہ مٹی ہٹی ہوئی ہے۔ سپاہی نے آگے بڑھ کر دیکھا تو کانپ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس جگہ وہی زہری سانپ کنڈلی مارے خزانے کے اندر بیٹھا لال لال آنکھوں سے گو رہا تھا، جیسے کہہ رہا تھا کہ خبردار، آگے آئے تو یہی حشر تمہارا بھی ہوگا۔ سپاہی ڈر کر وہاں سے اٹھ دوڑا۔ وہ دوڑتا گیا اور ساحل سمندر پر جا کر اس نے دم لیا۔ وہاں سے وہ سیدھا جزیرے کی طرف مڑ گیا۔ اب سارے جزیرے میں صرف وہی ایک سپاہی تھا جسے معلوم تھا کہ بحری ڈاکو کا کروڑوں اشرفیوں کا خزانہ جنگل میں کس جگہ دفن ہے۔ اس سپاہی کی دوستی ایک اور سپاہی سے تھی جو محل کا بڑا کوتوال تھا۔ سپاہی نے جاتے ہی کوتوال کے گھر پناہ لی۔ کیونکہ کوتوال اس کا گہرا دوست تھا اس لیے سپاہی نے کوتوال کو ساری بات کھول کر بیان کر دی۔ کوتوال کی آنکھوں میں بھی لالچ آ گیا۔ اوپر سے اس نے کہا، شاباش، تم بڑے اچھے انسان ہو جو وہاں سے بھاگ کر یہاں آ گئے۔ تمہیں ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ دولت ایک لعنت ہوتی ہے۔ کپتان نے لالچ کیا، دولت سے محبت کی اور اسے اپنے کیے کی سزا مل گئی۔ اب تم میرے گھر میں کچھ دن آرام کرو، ابھی یہاں سے باہر نہ نکلنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کپتان کے ساتھی تمہیں دیکھ کر پوچھ گچھ شروع کر دیں۔ سیدھا سادہ سپاہی کوتوال کی چال میں آ گیا۔ اس نے کوتوال کے گھر ٹھہرنے کا فیصلہ کر لیا، جبکہ کوتوال نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس سپاہی کو ہلاک کر کے سارے خزانے پر جا کر خود قبضہ کر لے گا۔ آخر کروڑوں کا خزانہ تھا، کوئی معمولی بات تو نہیں تھی۔ اتنی بڑی دولت کو کوتوال نہیں چھوڑ سکتا تھا۔
وہ اس کے ساتھ ہی سپاہی کا کام بھی تمام کر دینا چاہتا تھا، کیونکہ یہی وہ ایک سپاہی تھا جسے علم تھا کہ خزانہ کس جگہ پر دفن ہے۔ کوتوال نے باتوں ہی باتوں میں سپاہی سے وہ جگہ معلوم کر لی تھی جہاں صندوق زمین کے اندر دبا دیے گئے تھے۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد کوتوال اور سپاہی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ سپاہی بیچارہ بڑا سیدھا آدمی تھا، کہنے لگا، بھائی، یہ انسان دولت کے لالچ میں آ کر دوسرے انسان کو قتل کیوں کر دیتے ہیں؟ انسان تو بہت بڑی دولت ہے، کیا ان لوگوں کے دل سے خدا کا خوف اٹھ گیا ہے؟ کوتوال بولا، بھائی، آج کل کے زمانے کے لوگ دولت کے پیچھے دیوانے ہو کر پھرتے ہیں۔ ہم تم جیسے لوگ اب دنیا میں مشکل سے ملتے ہیں، جنہیں دولت کی جگہ انسانوں سے پیار ہے۔ اچھا، اب تم سو جاؤ، میں ذرا باہر ایک کام سے جا رہا ہوں۔ بہت اچھا بھائی۔ کوتوال اٹھ کر باہر چلا گیا۔ سپاہی نے کمبل اپنے اوپر کیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ کوتوال نے یہ سازش بنا رکھی تھی کہ تھوڑی دیر بعد جب سپاہی گہری نیند سو جائے گا تو وہ چپکے سے آگے آئے گا اور سپاہی کو ہلاک کر دے گا اور پھر سارے خزانے کا اکیلا مالک بن جائے گا۔ سپاہی بیچارے کو اس سازش کی کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ بڑے آرام سے پلنگ پر کمبل اوڑھے سونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار سانپ کی شکل آ جاتی جس نے کپتان کو ڈس کر ہلاک کر دیا تھا۔ آخر وہ گھبرا کر اٹھا اور یہ سوچ کر کمرے سے باہر نکل کر سمندر کے کنارے آ گیا کہ شاید تھوڑی دیر سمندر کے کنارے ٹہلنے سے اس کا دل بہل جائے۔ آتی دفعہ اس نے کمبل اپنے پلنگ پر ہی ڈال دیا تھا اور دیا گل کر دیا تھا تاکہ بیچارے کوتوال کو زحمت نہ ہو۔ جبکہ کوتوال ایک جگہ بیٹھا اس انتظار میں تھا کہ سپاہی سو جائے تو وہ جا کر اس کا کام تمام کر دے۔ کوتوال کچھ سوچ رہا تھا، قدرت اس کے ظلم سے پہلے ہی سپاہی کو بچا چکی تھی۔ وہ سمندر کے کنارے ٹہلتا ہوا بہت دور نکل گیا تھا۔ پھر وہ واپس اپنے مکان کی طرف آ گیا۔ جس وقت وہ کوتوال کے مکان کے اندر آیا تو اس وقت کوتوال اس کے کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کے پلنگ پر کمبل اس طرح ہی اوپر اٹھا ہوا تھا کہ کھڑکی میں سے آتی ہوئی تاروں کی ہلکی روشنی میں یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی سو رہا ہے۔ سپاہی ابھی کمرے سے باہر ہی تھا کہ اسے اندر کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ یہ دیکھنے کے لیے رک گیا کہ کہیں اندر کوئی چور تو نہیں آ گیا۔ پھر اس نے کھڑکی میں سے تھوڑا سا جھانک کر اندر دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کوتوال اس کے پلنگ کے پاس کھڑا وحشیوں کی طرح کمبل پر تلوار کے وار کر رہا تھا۔ وہ اپنی طرف سے سپاہی کو ہلاک کر رہا تھا۔ کوتوال نے تلوار مار مار کر کمبل کا کیما کیما کر دیا۔ پھر اچانک اسے خیال آیا کہ کمبل کے نیچے کوئی انسان نہیں ہے۔ کوتوال نے تیزی سے پھٹا ہوا کمبل ایک طرف کو پھینکا، نیچے پلنگ خالی تھا۔ کوتوال نے غضیلی نظروں سے آس پاس دیکھا۔ سپاہی جلدی سے کھڑکی میں سے پرے ہٹ کر بھاگ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ کوتوال اس کی تلاش میں ضرور آئے گا۔ وہ سمندر کے کنارے تک بھاگتا چلا گیا۔ خوف کے مارے نہ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور نہ کسی جگہ وہ رکا، بس بھاگتا ہی چلا گیا۔ وہ اس قدر خوفزدہ تھا کہ بھاگتا ہی چلا جا رہا تھا۔ سمندر سامنے آ گیا۔ اس نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ اس کا اس دنیا سے اعتماد اٹھ گیا تھا۔ اس کا بہترین دوست دولت کی وجہ سے اس کی جان کا دشمن ہو گیا تھا۔ اب وہ کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا، اور پھر کوتوال تو سپاہی کو کبھی زندہ نہیں چھوڑ سکتا تھا، کیونکہ صرف وہی ایک اس دنیا میں خزانے کی جگہ کا گواہ باقی تھا اور وہ اسے ہر حالت میں ختم کرنا چاہتا تھا۔ سپاہی بیچارہ سمندر میں تیرتا چلا گیا۔ وہ آخر تیر کر کہاں جا سکتا تھا؟ اس نے دیکھا کہ ایک طرف بادبانی جہاز کھڑا تھا، کنارے کی طرف جہاز پر پیرا تھا، لیکن جہاز کے پیچھے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ پیچھے سے خالی جہاز کے اوپر چڑھ کر آرام کرے، پھر سوچ لے گا کہ اب کہاں جایا جائے۔ یہ سوچ کر سپاہی نے سمندر میں بڑی خاموشی سے بادبانی جہاز کی طرف تیرنا شروع کر دیا۔ تیرتے تیرتے وہ رات کے اندھیرے میں جہاز کے قریب آ گیا۔ جہاز کی پچھلی طرف لنگر کے ساتھ ایک رسا لٹک رہا تھا۔ سپاہی نے رسے کو تھام کر اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ جہاز کے اوپر رسے پر چڑھ کر وہ لیٹ گیا۔ وہ بے حد تھک گیا تھا، اسے سخت پیاس لگی تھی۔ کچھ دیر لیٹے رہنے کے بعد اس کے ہوش و حواس درست ہوئے تو اس نے سوچا کہ جہاز کے نیچے جا کر بورچی خانے میں پانی تلاش کرنا چاہیے اور پھر اسی جگہ کسی تختے کے نیچے پڑ کر سو جانا چاہیے، پھر دیکھا جائے گا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اس نے دل میں اس بات کا بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ یہ جزیرہ چھوڑ دے گا جہاں ہر شخص انسان کا دشمن اور دولت کا پجاری ہے۔ ایسے جزیرے پر وہ کبھی نہیں رہے گا جہاں ہر شخص اسے محض اس لیے قتل کرنا چاہتا ہے کہ اسے ایک خزانے کا علم ہے۔ سپاہی کے لیے اب خزانے میں کوئی دلکشی نہیں رہی تھی۔ وہ اب 8ویں حصے سے بھی الگ ہو گیا تھا۔ اسے دولت اور زر و جوہرات سے نفرت ہو گئی تھی۔ اس کے دل میں یہ خیال بیٹھ گیا تھا کہ جس کے دل میں دولت کی محبت ہوگی وہ کبھی اس دنیا میں خوشی کی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ دولت کے لالچ میں اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اتنے ہی لوگوں کو موت کے گھاٹ اترتے دیکھا تھا، یہاں تک کہ اس کا خاص دوست اس کی جان کا دشمن بن بیٹھا تھا۔ اسے کبھی یقین نہیں آ سکتا تھا کہ کوتوال
जो कि इसका इतना पुराना दोस्त था, वो भी दौलत के लालच में आकर इसे कत्ल कर सकता है। प्यास के मारे इसका दम निकला जा रहा था। वो उठकर नीचे आ गया। जहाज के नीचे इसने देखा कैबिन के दरवाजे बाहर से बंद थे। एक कैबिन के करीब से गुजरते हुए इसे छींक आ गई। इसी कैबिन में मारिया सो रही थी। छींक की आवाज सुनकर इसकी आंख खुल गई। उठकर बैठ गई। इसने कैबिन में से बाहर झांक कर देखा। हल्की हल्की रोशनी में इसने देखा कि एक सिपाही किस्म का नौजवान राहदारी में से गुजरकर बर्चिखाने की तरफ जा रहा है। इसने सोचा कि पता करना चाहिए ये शख्स कौन है और जहाज में आधी रात को क्या करने आया है। मारिया कैबिन में से निकलकर बाहर आ गई और सिपाही के पीछे पीछे चल पड़ी। सिपाही तो इसे देख नहीं सकता था क्योंकि वो तो गायब थी, नजरों से ओझल थी, जबकि मारिया इसे बराबर देख रही थी। सिपाही ने आखिर बर्चिखाने को तलाश कर लिया। बर्चिखाने में आकर इसने मर्तबान से पानी निकाल कर पिया और फिर इसी जगह फर्श पर सर पकड़कर बैठ गया और अपने आप से बातें करने लगा। मियां, खुदा का शुक्र अदा करो कि तुमको खुदा ने बचा लिया, वरना इस वक्त ये ठंडा पानी पीना नसीब ना होता। इस वक्त तुम्हारी लाश भी दूसरे सिपाहियों की लाश के साथ जमीन के अंदर दफन हुई होती। इस सिपाही ने हाथ जोड़कर आसमान की तरफ किए और बोला, ऐ सबके रब, मैं किस जुबान से तुम्हारा शुक्र अदा करूं कि तूने मेरी जान 3 बार बचाई। पहली बार कप्तान की जहरीली मछली से बचाया, दूसरी बार सांप से तूने महफूज किया और तीसरी बार कोतवाल की तलवार से बचाया। मैं एक गुनाहगार इंसान हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि तेरा गुलाम हूँ और दौलत के लालच और हवस से दिल पाक है। मेरी तरफ से खजाने के संदूक जंगल में पड़े पड़े गल सड़ जाएं, या कोतवाल इसे ले जाए, या कोतवाल सांप की वजह से हलाक हो जाए, मैं कभी इनकी तरफ ध्यान नहीं दूंगा। अब तो दिल चाहता है कि इस जजीरे से किसी और जगह भाग जाऊं। यहाँ तो सब के सब दौलत के पुजारी और इंसानों के कातिल बसते हैं। ऐ रब, मुझे इस जजीरे से निकाल कर कहीं दूर ले जा। फिर सिपाही ने सर झुका लिया और मुंह ही मुंह में बड़बड़ाने लगा। मारिया बर्चिखाने में एक तरफ खड़ी इस शख्स की सारी बातें सुन रही थी। वो बड़ी हैरान हुई कि ये कैसा अच्छा और नेक नौजवान है। समझ गई कि इसे खजाने का पूरा पता मालूम है और इसी की वजह से भागकर यहाँ आया है। इसने सोचा कि इस नौजवान की मदद करनी चाहिए और इससे मदद भी लेनी चाहिए। कम से कम वो ये जरूर बता सकता है कि खजाना जंगल में कहाँ है। लेकिन सवाल ये था कि मारिया इससे किस तरह कलाम करे। वो खुद इसे दिखाई नहीं देगी और इसकी आवाज़ सुनकर वो डर जाएगा, लेकिन सवाई इसे बोलने की और कोई चारा नहीं था। आखिर मारिया ने कहा, ए नौजवान भाई, तुम कौन हो? सिपाही ने चौंक कर आसपास देखा। कौन कौन? वो डर गया, सहम गया था। इसे अभी अभी किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी, मगर वहाँ इसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आखिर मारिया ने कहा, सुनो मेरे भाई, मेरी आवाज़ सुनकर घबराओ नहीं। मैं कोई जिन या भूत या चुड़ैल नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं जादू के जोर से गायब हो चुकी हूँ। तुम मुझे देख नहीं सकते, मुझे कोई भी नहीं देख सकता। मैं तुमसे इसलिए बोल पड़ी कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तुम मुझसे हरगिज हरगिज ना घबराओ, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारा खौफ दूर हुआ या नहीं? सिपाही ने डरते डरते कहा, कुछ खौफ दूर हुआ है। मारिया बोली, शाबाश, तुम नेक ही नहीं बल्कि एक बहादुर इंसान हो। अब ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आए हो? सिपाही ने कहा, मेरा नाम फराई है। मैं इस जजीरे में एक सिपाही हूँ, बल्कि सिपाही था। मेरे साथ 9 सिपाही थे जो इस जहाज के अंदर मौजूद खजाने पर पहरा दे रहे थे। हमारे कप्तान की नीयत बदल गई। इसने खजाने को उठवाकर जंगल में दफन कराया और इस ख्याल से सारे के सारे सिपाही को जहरीली मछली खिलाकर मार डाला कि वो अकेला खजाने का मालिक बन जाए। इत्तेफाक से मैं वो मछली ना खा सका। मैं दरख्त पर चढ़ गया और अपनी जान बचा ली। कप्तान ने मुझे तलाश किया। जब मैं इसके हाथ ना आया तो वो चला गया। दूसरे रोज वो फिर आया। इस रोज एक सांप ने मेरे करीब से निकलकर नीचे जाकर कप्तान को डसकर हलाक कर दिया। मैं वहां से भागा और अपने एक कोतवाल दोस्त को जाकर सारा माजरा कह सुनाया। इसकी नीयत भी खजाने का सुनकर बदल गई। इसने भी मुझे कत्ल करके खजाने पर कब्जा करने का मंसूबा बनाया, मगर खुदा ने मुझे इसके जुल्म से भी बचा लिया। अब मैं भागकर यहाँ आया था कि यहाँ से निकलकर किसी दूसरे जजीरे पर चला जाऊंगा। मेरा दिल अब इस जजीरे से उचाट हो गया है। मारिया ने पूछा, क्या तुमने इस सांप को देखा था जिसने कप्तान को डसा था? सिपाही ने कहा, हाँ देखा था, बल्कि वो सांप अब भी इस खजाने की हिफाजत कर रहा है और मेरा ख्याल है कि जो भी वहां जाएगा इसे वो जरूर हलाक कर देगा। मारिया ने पूछा, इस सांप का रंग कैसा था? इसका रंग सब्ज नहीं, स्याह था। वो काफी लंबा चौड़ा सांप था, अब भी इसी जगह पर होगा। मारिया का ख्याल था कि हो सकता है वो नाग हो। इसने फैसला कर लिया कि वो खजाने पर जाकर सांप से जरूर मुलाकात करेगी। भाई फराई, अब तुम क्या चाहते हो? फराई ने कहा, मैं यहाँ से भाग जाना चाहता हूँ मेरी अच्छी बहन। क्या तुम इस सिलसिले में मेरी कुछ मदद कर सकती हो?
ماریا نے کہا میں ضرور تمہاری مدد کروں گی، لیکن پہلے تمہیں میرے ساتھ جنگل میں چل کر وہ جگہ دکھانی ہوگی جہاں خزانہ دفن کیا گیا ہے۔ سپاہی نے کہا بہن کیا تمہیں بھی دولت کی ہوس ہے؟ ماریا بولی مجھے دولت کی ہوس نہیں، میں اس لیے وہاں جانا چاہتی ہوں کہ وہ میرا خزانہ ہے، اس جہاز کا ہے اور یہ میرا جہاز ہے۔ سپاہی نے پوچھا تمہارا یہ جہاز؟ ہاں، تم اکیلی یہاں کیسے آ گئیں؟ ماریا نے کہا یہ ایک لمبی کہانی ہے، پھر کبھی سناؤں گی، اب تم آرام کرو، کل میرے ساتھ جنگل میں چل کر وہ جگہ دکھانا جہاں خزانہ ہے۔ بہت اچھا بہن۔ ماریا نے سپاہی کو ایک الگ کیبن میں بستر پر سلا دیا اور خود اپنے کیبن میں آ کر سوچنے لگی کہ کہیں وہ سانپ ناگ ہی نہ ہو۔ ادھر جہاز میں رات کو ماریا نے سپاہی کو سلا دیا، ادھر رات کو کوتوال جنگل میں خزانے کو سمیٹنے کے لیے جانے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ اس نے سپاہی سے وہ جگہ معلوم کر لی تھی جہاں وہ خزانہ دبا ہوا تھا۔ رات کو وہ چپکے سے اپنے گھر سے نکلا اور جنگل میں آ گیا۔ جنگل میں گپ اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ کوتوال اندازے سے چلتا ہوا اس درخت کے نیچے آ گیا جہاں اسے بتایا گیا تھا کہ خزانہ ہے۔ ادھر ادھر خزانے کی تلاش شروع کر دی۔ اب جنوب کی طرف سے آسمان پر چاند نکل آیا تھا جس کی وجہ سے جنگل میں روشنی پھیل گئی۔ کوتوال کو دولت کے لالچ نے اندھا کر دیا تھا، وہ پاگلوں کی طرح خزانے کو تلاش کر رہا تھا۔ آخر خزانہ اسے مل گیا۔ اس نے دیکھا ایک جگہ زمین کھودی ہوئی ہے اور ابری ابری سی ہے، یہی وہ جگہ تھی۔ کوتوال نے دیوانوں کی طرح زمین کھودنا شروع کر دی۔ چاندنی میں اسے سب کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ اسی روشنی میں اس نے پہلے صندوق کو دیکھا۔ ابھی وہ صندوق کی طرف گڑھے میں ہاتھ بڑھانے ہی والا تھا کہ اسے اپنے پیچھے ایک پھنکار سنائی دی۔ کوتوال نے چونک کر پیچھے دیکھا، اس کی جان خشک ہوگی۔ اس کے پیچھے وہی سیاہ لمبا سانپ اپنا پھن پھیلائے جوم رہا تھا اور کوتوال کی طرف سرخ خونی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ کوتوال نے سوچا کہ کمر سے خنجر نکال کر سانپ کا کام تمام کر دے، مگر سانپ نے پہلے ہی اس کے ارادے کو بانپ لیا تھا۔ اس نے بجلی جیسی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ کر کوتوال کی ٹانگ پر ڈس دیا۔ کوتوال کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ یہ چیخ امبر نے بھی سنی تھی۔ امبر یہاں سے قریب ہی ناگ کے ساتھ جنگل میں ایک درخت کے نیچے پناہ لیے ہوئے تھا۔ وہ 2 راتوں سے شکنتلا کو جنگل میں تلاش کر رہے تھے مگر اسے کہیں اس کا سراغ نہیں ملا۔ رات کو تھک ہار کر وہ ایک گھنے درخت کے نیچے پڑے تھے کہ جنگل میں کوتوال کی چیخ کی آواز سنائی دی۔ امبر نے ناگ سے کہا تم نے چیخ کی آواز سنی؟ ناگ بولا ہاں، یہ کسی انسان کی چیخ تھی، چل کر دیکھنا چاہیے، کوئی شخص تکلیف میں پھنسا ہوا ہے۔ امبر اور ناگ لپک کر اس طرف گئے جدھر سے انہیں چیخ کی آواز سنائی دی تھی۔ جھاڑیوں کو پھلانگتے ہوئے جب وہ کھلی جگہ پر پہنچے دیکھتے ہیں کہ ایک سانپ اپنا پھن پھیلائے مستی میں آ کر جوم رہا ہے اور نیچے کوتوال کی لاش پڑی ہے۔ امبر اور ناگ حیرانی سے ایک دوسرے کو تکنے لگے۔ سانپ نے اس بیچارے آدمی کو ہلاک کر دیا ہے۔ ناگ بولا ہاں، اس نے سپاہی کی وردی پہنی ہوئی ہے، شاید وہ ہماری تلاش میں ادھر آیا تھا۔ میں سانپ سے پوچھتا ہوں، جیسا کہ آپ پہلے حصوں میں سن چکے ہیں کہ ناگ خود ایک سانپ تھا جس نے انسان کی شکل اختیار کر رکھی تھی۔ وہ سانپ کی زبان جانتا تھا اور ان کی باتیں سمجھ سکتا تھا اور خود بھی ان سے باتیں کر لیتا تھا۔ ناگ جو ہی آگے بڑھا، سانپ نے اپنا پھن گھما کر زور سے پھنکار ماری، پھر اچانک سانپ پر جیسے لرزہ طاری ہو گیا ہو۔ اس کا پھن جھک گیا، اس نے اپنی گردن جھکا لی اور پھن سمٹ کر ناگ کے آگے گردن زمین پر رکھ دی۔ اس نے ناگ سے کہا اے ناگ دیوتا، میں آپ کی خدمت میں اداب سے سلام عرض کرتا ہوں۔ ناگ نے کہا یہ آدمی کون تھا؟ تم نے اسے کیوں ہلاک کیا؟ سانپ نے کہا ناگ دیوتا، یہ شخص اس نے کوئی لوگوں کو قتل کیا ہے، یہ خزانے کی تلاش میں یہاں آیا تھا جو کسی کی امانت معلوم ہوتا ہے، میں اس خزانے کا پہرے دار ہوں۔ ناگ نے پوچھا خزانہ؟ کون سا خزانہ؟ سانپ بولا حضور، اس جگہ زمین کے نیچے خزانہ دفن ہے۔ ناگ نے امبر کو ساتھ لیا اور انہوں نے دیکھا کہ گڑھے کے اندر وہی صندوق پڑے تھے جو ان کے اپنے صندوق تھے۔ امبر نے کہا ارے یہ تو ہمارا ہی خزانہ معلوم ہوتا ہے، کیا ان لوگوں نے ماریا کو پکڑ لیا ہوگا؟ جبھی خزانے پر قبضہ کر کے یہاں دفن کر دیا گیا۔ ناگ نے سانپ سے پوچھا تم نے یہاں کسی عورت کو دیکھا تھا؟ میرا مطلب ہے تمہیں یہاں کبھی کسی عورت کی بو محسوس ہوئی؟ سانپ نے کہا ناگ دیوتا، یہاں میں نے کبھی کسی عورت کو محسوس نہیں کیا۔ تو پیارے لسنرز، یہاں تک کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے، اور پلیز مجھے سپورٹ کریے گا۔ اس کہانی کا نیکسٹ پارٹ جلد ہی لے کر آؤں گی، تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔